इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इसी गुस्ताखी ने, इसी तौहीन ने, उसी एहानत रसूल ने, उस काफिर की बदमाशियों ने, उसकी शरारतों ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का सच्चा और जाबाज सिपाही और वफाशहर सिपाही हजरत हमजा को बनाया और आखिरत में वो सैयदुश्शुहदा के अजीम तबके से फैज़याब हुए। हमारे देश भारत में भी बदकिस्मती से भी ऐसे चंद अनासिर, चंद फिरका परस्त और चंद टुकड़े हैं, चंद टोलियां हैं जो शैतान के पुजारी हैं, शैतान परस्त लोग हैं, शैतान के चंगुल में हैं। वो भी झूठे और कज़्ज़ाब इल्ज़ामात, इत्तेहामात और आरोपों के बाजार गर्म किए हुए हैं और अपनी रोटियां सेंक रहे हैं अपने समाज और माशरे में कि इस्लाम और मुसल्लमात इस्लाम, यानी इस्लाम के जो मुसल्लमात है, बुनियादी बातें हैं, इनके खिलाफ महाज़ाराई करना, हर्जा सराई करना, इनकी बदगोई करना, बुराई करना, इनकी तौहीन करना, इनकी इहानत करना, ये एक जुर्म अजीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात व ख़वातीन, आज आपकी खिदमत में एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, जिसका मौजू है इस्लाम दुश्मनी के फ़ायदे। हैरत है, ताज्जुब है आपको कि इस बात पे यकीनन ताज्जुब और हैरत होगी कि ये कौन सा मौजू है कि इस्लाम दुश्मनी के तो नुकसानात होते हैं, फ़ायदे क्या हैं। लेकिन नहीं, हर शर के पेट से शर ही नहीं पैदा होता, बल्कि उसके पेट से खैर भी पैदा होता है। सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है। हमारे पहले बाप आदम और पहली अम्मा हव्वा। आपको पता है, कुरान करीम पढ़िए, तारीख पढ़िए, इंसानियत का, इंसान का, आदमियत का इतिहास पढ़िए, तारीख पढ़िए, आपको पता होगा कि पहले ये स्वर्ग में थे, जन्नत में थे, शैतान ने बहकाया और इस तरह से वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस ज़मीन के ऊपर उतारा। इस्लाम के पहले पैगंबर, पहले नबी हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इन्हें जन्नत से निकलवाया इसी मरदूद शैतान ने। रसूलों का, उनके पैरोकारों का ये अज़ली दुश्मन रहा है और हमेशा से ही, आज भी जो भी शैतान रहा है दुश्मन, और जो भी उसके पैरोकार हैं आज भी उसी की पैरवी और उसी के दोस्त और उसी के मित्र हैं जो इस्लाम दुश्मनी के अंदर, कुरान से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी और तमाम रसूलों और नबियों से, जन्नत और जहन्नम और तमाम चीज़ों से, बल्कि अल्लाह से दुश्मनी किए हुए हैं। बहरहाल, आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि कहीं लोग कुरान को अपने नक़्द तनकीद का और एहानत का और उसके ऊपर इत्तेहामात का निशाना उसे बनाते हैं। कहीं रसूल आज़म हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहतान लगाते, उनके ऊपर आरोप लगाते, और कहीं इस्लाम को बदनाम करने की नापाक जसारत और हर असराइयाँ उसके खिलाफ करते हैं, नापाक कोशिशें करते हैं। हमारे देश भारत में भी बदकिस्मती से भी ऐसे चंद अनासिर, चंद फिरका परस्त और चंद टुकड़े हैं, चंद टोलियां हैं जो शैतान के पुजारी हैं, शैतान परस्त लोग हैं, शैतान के चंगुल में हैं। वो भी झूठे और कज़्ज़ाब इल्ज़ामात, इत्तेहामात और आरोपों के बाजार गर्म किए हुए हैं और अपनी रोटियां सेंक रहे हैं अपने समाज और माशरे में, जबकि उतनी उनकी पजीराई उनके अपने खुद समाज में नहीं है और न ही उन्हें अच्छी नज़रों से देखा जाता है। और इस्लाम दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, यहाँ तक कि बाज़ ऐसे भी अंधे हमने सुने हैं और उनकी वीडियोज़ जो है वायरल हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसमें इतने अंधे हैं कि माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं, यहाँ तक कि फुहुश और यानी ऐसी गालियाँ जो वाकई इज्जतदार औरतें, ख़वातीन बर्दाश्त न कर सकें, सुन नहीं सकते हम। बहरहाल ऐसे भी, और अपने आप को वो बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े धार्मिक और बहुत बड़े क्या कहते हैं नेता या लीडर अपने आप को समझते हैं, धार्मिक लीडर समझते हैं।
یہ تمام سب چیزیں جو فضا میں موجود ہیں، حالات ایسے نازک بھی ہیں، تو بعض مسلمان یہ سب دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ مولانا ایسا کیسا ہوگا، ویسا کیسے ہوگا، اب تو یہ ہوگا، اب تو وہ ہوگا۔ حالانکہ یہ سب ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے ایمان قوی نہیں، جن کے علم میں یہ جو صاحب علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اپنے اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اپنے عقیدے کی فکر کرو، ورنہ اسلام کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس دین کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حالانکہ ایک بات اور دوسرے ناحیے سے، ہر ایکشن کا ایک عمل کا، ایک ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ان کی دشمنی سے الحمدللہ اسلام کو تو کچھ بھی نہیں نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی اسلام کا، قرآن کا، رسول کا، دین کا، اللہ کا، ان سے کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک ذرہ برابر بھی ان کی اہانتیں، ان کے الزامات، ان کے بہتانات، ان کی آروپیاں، یہ ایک ذرہ برابر بھی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الحمدللہ۔ بلکہ ان کی اسلام دشمنی سے الٹا اسلام کو بے حد فائدہ پہنچ رہا ہے۔ انہیں نہیں پتا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دوستو اور بھائیو، ایک بات اچھی طرح سے آپ جان لیں کہ ظلمت اور تاریکی یہ روشنی کا دشمن ہوتی ہے، اندھیرے روشنی کا، اجالوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ظلم اور جبر اور زیادتی، ان کو عدل و انصاف بھی کبھی برداشت نہیں ہوتا، یہ عدل و انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ زیادتی، جو ظلم و جبر، یہ عدل و انصاف کو برداشت کر لیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نجاست و گندگی کا تعفن، طہارت و پاکیزگی کی بوئے جانواز کو پابند سلاسل دیکھنا چاہتا ہے، اسے کبھی آزاد نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ غار ہرا سے پھوٹنے اور پھوٹ کر پوری دنیا پہ چھا جانے والے سراج منیرہ، جس کو اللہ نے فرمایا اسلام اس کی روحانی اور غیبی طاقت سے تمام طاغوتی اور شیطانی طاقتیں خوفزدہ ہو گئیں، اس چراغ ہدایت کو گل کر دینے کی سازشیں ہونے لگی، اس کی روز افزوں مقبولیت دن بدن اس کے عروج اور ترقی سے خوف کھا کر اس دین حنیف کے خلاف سازشی تانے بانے بنے جانے لگے۔ دین اسلام کی شبانہ روز کی ترقی دشمنان اسلام کو ایک نظر بھی نہیں باتی تھی، نہ کبھی ہضم ہوتی تھی۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں، نازیبا اتہامات اور الزامات اور اہانت آمیز ریمارکس کے ذریعے اس کی صاف ستھری شبیہ کو خراب کرنے کی نت نئی کوششیں ابتدائے آغاز اسلام سے ہی، شروع دل سے ہی جاری اور ساری ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اپنے نبی کو فرمایا، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے دشمنی، عداوت ظاہر ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت بڑھ کر ہے، یعنی وہ بہت زیادہ دشمنی اور عداوت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اگر ان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں کارٹونز بنا کر یا ان کی تعلیمات کا مذاق اڑا کر، کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی سرگ کا، کبھی نرک کا، کبھی حوروں کا، کبھی فرشتوں کا، کبھی اللہ کا، جو تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و مجنون وغیرہ جیسی حفوات اور بکواس سے تمسخر اڑانا، ٹھٹھا کرنا اور ان کی شان میں تنقیص کرنا، توہین کرنا، اسی قلبی اور دلی بغض اور حسد کا مظہر ہے جو ابتدائے اسلام سے ہی، شروع دل سے ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اے نبی یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسے تمسخر ہی کرتے ہیں، ایسے تمسخر کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 41۔ یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ کر کے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ رسول، کیا اسی کو رسول بنانا تھا؟ انہی کو اللہ نے منتخب کیا، ایسے آدمی کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ اس طرح سے تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے۔
اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا۔ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ ابتدائے اسلام سے ہی اسلام دشمن عناصر کا، شیطان کے پجاریوں کا وتیرہ رہا ہے۔ بلکہ پیشرو انبیاء جو اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی یہ جاہلانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی ہے، پھر ہنسی اڑانے والوں پر وہی بلا آ پڑی کہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41 یعنی 41۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور البتہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہنسی اور مذاق کیا گیا اور ان کا ٹھٹ اڑایا گیا، پھر ہم نے ان بدماشوں کو، ان منکروں کو مہلت دی، تھوڑی مہلت دی، چھوٹ دی، پھر ان کو پکڑ لیا، یعنی پھر اپنا عذاب ان کے اوپر نازل کیا، پھر دیکھو ہمارا کیسا عذاب تھا۔ ایک بات اچھی طرح سے یہ دشمنان اسلام، یہ شیطان کے پجاری، پرستش کرنے والے یہ یاد رکھیں، اور یہ کوئی دھمکانے والی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہم اپنی طرف سے کوئی بات بول رہے ہیں، یہ ایک اتہاس ہے اور تاریخ کے پنوں پر یہ بات موجود ہے اور حقائق ہیں کہ اسلام اور مسلمات اسلام، یعنی اسلام کے جو مسلمات ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کے خلاف مہازارائی کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، ان کی بدگوئی کرنا، برائی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی اہانت کرنا، یہ ایک جرم عظیم ہے، اور بعض شرطوں کے ساتھ یہ موجب گردن زدنی بھی ہے۔ ایسا ہذیان کو اپنے عبرتناک انجام بد کو ضرور پہنچتا ہے، اور اگر ظاہر ہے یہ ہر ایک کو اس بات کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت ہی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن جہاں ایسے کمزور اور بیچارے مظلوم مسلمان رہتے ہیں اور ان کے دین کے خلاف ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں، تو آسمان والا دیکھ رہا ہے۔ تاریخ یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس شر انگیزی کے جلوں میں بعض مثبت اور خیر کے پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور اس دشمنی کے بے شمار فائدے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان کو اپنے انتقام میں اور اپنے عذاب میں انہیں گرفتار بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے کم از کم اگر انسان سے نہیں تو اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے پیدا کرنے والے آسمان والے اس رب سے تو ڈریں جس رب نے انہیں پیدا کیا، ان کو ناک عطا، آنکھیں، زبان، اور جس وہ دل، وہ دماغ، یہ زمین کسی اور مخلوق نے نہیں دیا جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے یا کسی کو معبود سمجھ کر کے اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ انہوں نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا، بلکہ وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، تو اس پیدا کرنے والے سے تو کم از کم ڈریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام دشمنی کے کچھ کبھی کبھی مثبت اور خیر کے پہلو بھی نہا ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، اور شر کے پیٹ سے خیر بھی نکلتا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہوتے ہیں اسلام دشمنی کے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، دین اور مذہب سے دور اور کوتاہ عمل کمزور مسلمان، بعض مسلمانوں کی غیرت ایمانی جب یہ دیکھتے ہیں، جو عمل میں کوتاہ ہیں، ایمان کے کمزور ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اسلام کے خلاف مہادارائی شروع ہے، ان کے اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف کچھ لوگ بدزبانیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اہانت کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر غیرت ایمانی اس موقع سے جاگ اٹھتی ہے، اور اس کے دل میں رگے ایمانی پھڑک اٹھتی ہے، اور وہ گستاخانہ حرکتوں کے رد عمل میں، ریئیکشن میں محبت رسول سے سرشار ہو جاتا ہے، اور دین اور اس کے احکام کے دفاع پر تن، من، دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جو کمزور، جو بے ایمان، جو دین سے دور، جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ایسے منظر کو دیکھ کر کے وہ اسلام سے قریب آتے ہیں، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے تاریخ میں موجود ہے، اور آج بھی الحمدللہ اس دشمنی کے فائدے ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کہ آج جو پہلے مسجدیں ویران تھی، جو پہلے لوگ اسلام سے آج ان دشمنیوں کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں حجاب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، پردے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج مسجدوں کے دروازے بھی وہ لوگ جنہوں نے مارکیٹوں اپنی عورتوں کے لیے مارکیٹیں کھول دی تھی،
مال کھول دیے تھے، شاپنگ سینٹرز کھول دیے تھے، ان کے لیے اجازتیں تھیں کہ جائیں کہیں بھی آج، اور لیکن انہوں نے مسجدوں کے دروازے بند کیے تھے اسلام کے خلاف، حالانکہ وہ اسلام کے داعی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ اسی اسلام دشمنی کی وجہ سے آج اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسجدوں کے دروازے کھل گئے، عیدگاہوں میں عورتیں جانے لگی جیسا کہ اسلام کا حکم بھی تھا، لیکن چند عناصر جو جن کی آنکھوں پہ جہالت کے پردے تھے انہوں نے منع کیا ہوا تھا۔ تو آج الحمدللہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عورتیں حجاب میں رہنے لگی، پردے میں رہنے لگی، نقاب پوشی کو اپنی عزت اور آبرو سمجھتی ہیں، اور الحمدللہ مسجدوں کے اندر بھی جاتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں۔ رد عمل ہے محبت رسول سے سرشار ہو کر آج اسلام سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ اور ذرا یاد کیجئے تاریخ کے پنوں کی طرف، تاریخ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، یاد کیجئے ابو جہل کو۔ ابو جہل نے ایک دفعہ ناموس رسالت میں گستاخی کی تھی، اور انتہائی خطرناک نازیبا کلمات، یعنی جیسا کہ کافروں کا حال ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بد زبان ہوتے ہیں، چند لوگ ہیں، سب نہیں ہوتے، چند شر پسند ہوتے ہیں، بہت سارے کفار ہیں، بہت سارے غیر مسلمین ہیں جو انتہائی اخلاق اور انتہائی سخی اور انتہائی ہمدرد لوگ ہیں، کثرت ایسے ہمدردوں کی ہے، لیکن چند بد زبان، اور ان کے اپنے اس کے فائدے ہیں، چاہے وہ سیاسی فائدے ہوں، دنیاوی فائدے ہوں، مال و دولت کی حرص ہو، ہوس ہو، لالچ ہو، کرسی ہو، کچھ بھی ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال وہی لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور دوسروں کو گالی گلوچ بکتے ہیں، اور باقاعدے عوام کو سڑکوں پہ لا کر کے اور وہاں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور الحمدللہ وہ دنیا ہی میں اپنا انجام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال تو ابو جہل، اس نے ناموس رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ایک دفعہ نازیبا کلمات بھی کہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اس وقت تک کافر تھے۔ چنانچہ وہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، جب شکار سے وہ لوٹ کر پہنچے گھر میں تو ان کی جو بادیاں تھیں، بادیوں کے ذریعے انہیں اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ اور تکلیف دہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ جو اس وقت کافر تھے، غیر مسلم تھے، جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ ابھی وہ گھوڑے سے اترے ہی تھے، تیر اور کمان کندھوں ہی پہ تھے، کمان اور ہاتھ میں لیے ہوئے سیدھے کعبے کے اندر پہنچ گئے، حرم کعبہ میں پہنچے، اور ابو جہل جو اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جم گھٹا جمائے ہوئے لوگوں کی مجلس میں، ظاہر سردار قریش تھا، ابو الحکم اس کا خطاب تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر جا کر کے اپنے تیر سے بہت زور سے مارا، اس کے پیشانی پر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور فرمایا، بہت خطرناک بات کہا، عربی کے الفاظ ہیں، ہم وہ دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اردو میں بتا رہے ہیں، اور کہنے لگے، اوئے سورین سے اپنے پیچھے سے پاد مارنے والے، یعنی یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بڑے بڑوں کو ذلیل کر دے، یعنی تیری حیثیت کیا ہے، تو ہوائیں خارج کرتا ہے، پاد مارتا ہے، بدبو پیدا کرتا ہے، یہ ہے تیری حیثیت، یہ اور صحیح بات ہے، کیا تجھے پتا نہیں؟ حضرت حمزہ نے کہا، کیا تجھے پتا نہیں کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اللہ اکبر! حالانکہ وہ کافر تھے، اسلام کے دور تھے وہ، لیکن کہا میں بھتیجے کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو سچا ہے یا تم لوگ سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ، میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ حوالے کتابوں، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو کہہ دیا انہوں نے اپنی زبان سے، اور گھر سے مسجد وہاں حرم کعبہ سے لوٹے، سب لوگ حیران شرزن، حضرت حمزہ جیسا بہادر ان کے سامنے کس کی مجال تھی کہ جو زبان کھول سکے؟ سارے چپ چاپ بیٹھے رہے، لیکن ادھر جب گھر لوٹے تو شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا حضرت حمزہ کے کہ یہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، بہادروں میں ہوتا ہے، تم عظیم شخص ہو، یہ کیا تم نے اپنا دین بدل دیا؟ کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ سوچنے لگے اور کہنے لگے، میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ اسی کشمکش میں، اسی رد و قدح میں آپ کی پوری رات بے چینی اور بے قراری اور اضطراب میں گزری، اور صبح ہوتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھتیجے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی پریشانی کا حل چاہا۔
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام کی حقانیت اور صداقت بیان فرمائی کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام کا تعارف پہ پریچے دیا اسلام کا۔ کچھ ہی دیر بعد جب آپ سنتے رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں دنیا سنتے سنتے دل کی دنیا بدل گئی، جگمگ جگمگ کرنے لگی، چمک پیدا ہوئی، دل کے اندر اسلام کی روشنی داخل ہو گئی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ غور کریں، اگر ابو جہل یہ بدماشی نہ کرتا، یہ شرنگیزی نہ کرتا، یہ گستاخی نہ کرتا، یہ اہانت نہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی، صاحب اسلام کی، تو حضرت حمزہ کی غیرت اور حمیت نہ جاگتی، کیسے جاگتی؟ اور وہ باوجود کافر ہونے کے اپنے بھتیجے کے دفاع اور سپورٹ اور ان کا ڈیفنس اور ان کا ہیلپ، ان کی مدد کرنے پر یوں کمر بستہ نہ ہوتے؟ کیسے ہوتے؟ یہ اسی گستاخی نے، اسی توہین نے، اسی اہانت رسول نے، اس کافر کی بدماشیوں نے، اس کی شرارتوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کا سچا اور جانباز سپاہی اور وفا شہر سپاہی حضرت حمزہ کو بنایا، اور آخرت میں وہ سید الشہداء کے عظیم طبقے سے فیض یاب ہوئے۔ دنیا میں تغیر پذیر بعض واقعات اور حوادث گو کی اپنے ظاہر کے لحاظ سے کتنے ہی دل خراش ہوتے ہیں، اشتعال انگیز کیوں نہ ہوں، پر ان میں بعض خیر کے پوزیٹو مثبت پہلو بھی موجود ہوتے ہیں جو انجام کے اعتبار سے، مال کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کو ہرگز نہیں بولنا چاہیے، تو ہمیں کبھی کبیدہ خاطر نہیں، ملول خاطر ان دشمنوں کی ہرزہ سرائیوں سے، بدماشیوں سے، ان کی شرنگیزیوں سے اور ان کے ان فتنوں سے، ان کے ان اتہامات سے، الزامات سے، قرآن کریم کی آیتیں بدلو، قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف، کبھی قرآن جلائے جا رہے ہیں سویڈن کے اندر، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ ان دشمنوں کو سمجھنا چاہیے۔ ابو جہل کی شرنگیزی کے باعث سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت نور حق سے منور ہوئی، یہاں تک کہ وہ اسلام کے بہترین لوگوں میں سے ایک مسلمان بن گئے۔ اسد اللہ، شیر ہے اللہ کے شیر کا ان کو خطاب ملا۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے، دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ان میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اور عظیم ترین دین کے دفاع پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان ہوتے ہوئے حرمت دین اور اس کے تقدس کے تحفظ میں غزوہ بدر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید اعظم یا سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کی تمام ارواح میں، یاد رکھیے، تمام مخلوقات میں سب سے پاکیزہ، مبارک اور مقدس شخصیت کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی کے اندر آپ کی مدح اور آپ کی تعریف پوشیدہ ہے، جس کا معنی خود ہی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف خود رب کائنات نے کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ نے انہیں تمام روحوں میں سب سے بہترین روح قرار دے کر کے انہیں تمام سید الانبیاء قرار دیا ہے، انہیں تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب ذوالجلال نے براہ راست کی ہے، سب سے با اخلاق، سب سے سچے، سب سے راست گو، سب سے پاک بات، سب سے طیب، سب سے طاہر، پاک تینت، دوشیزہ سے زیادہ، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا، سب سے کشادہ دست، سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، کشادہ قلب، اسی طرح حسب و نسب میں سب سے اشرف اور اعلی اور بالا کی دشمن جاں بھی جن کے صدق و امانت کی گواہی دیتے تھے، سخی، سخاوت والے، شائستہ خلق، پاکیزہ طبیعت، منبع خیر اور منتہائے جود و سخا، محسن انسانیت، غلاموں، بے سہارا و بے آسرا لوگوں کا ملجا اور ماوا، جبر و استبداد اور ظلم و تعدی اور لوٹ اور خسوٹ کے خلاف سخت دل، رعایا کے حقوق کی ضمانت دینے والے، کفیل اور محافظ، صبر و ضبط، عفو و درگزر، حلم و بردباری کے پیکر مجسم،
मालिक व ममलूक, जवान बूढ़े, बच्चे, मर्द औरत, अमीर गरीब, फकीर अजनबी, शनासा करीब और बईद, और अपने और पराए सबके महबूब और चहेते, अपने महासिर व महामिद और करम गुस्तरी के बाइस, सबके अपने अखलाक आला के बाइस, हुस्न अखलाक के बाइस, सबके दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के अकलौते दिलों का हुक्मरान, दिलों पे बादशाही करने वाले, वही इलाही इनायत रब्बानी, हमा वक्त हर घड़ी जिनकी अल्लाह निगहबान हो, जिनका अल्लाह निगहबान जिब्रील हो, जिनके रहबर और रहनुमा और तौफीक इलाही हो, जिनके शाना बशाना, उस जात के बुलंदी मर्तबा का क्या कहना है, क्या ठिकाना है। याद रखिए, कोई उस जैसा हो सकता है? उस जैसा इंसान कोई हो सकता है? हरगिज नहीं। बदरे मुनीर सा चमकता और दमकता चेहरे मुबारक, होंठों पर मुस्कुराहट, नर्म गुफ्तारी, नर्म गुदाज और शीरी सुखन, पेशानी पे नूर, दिल खल्क़े खुदा की मोहब्बत से मामूर, हाथ में फतह मुबीन और इनकलाब इस्लाह की ऐसी कुंजी कि अल्लामा हाली कहते हैं कि मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्नों से यानी सदियों से था जहल छाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बसिक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। सोचिए तो सही, कोई हद है उनके उरूजो कमाल की। अल्लाह अकबर। तलवार की छांव और तीरो तफंग की बौछार के लम्हात में भी सिद्क़ व सफा, रब के हुजूर ताअत व इनक़ियाद का दर्स इंसानियत देते रहे हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम है। वो रब के ऐसे दुलारे हैं जो हर किस्म के ज़ैग़ व ज़लाल और इन्हिराफ से यकसर पाक। उनका कलाम कानून शरीयत, उनका फरमान दीन हनीफ, दीन मतीन, और उनकी सुन्नत वही रब्बानी है। ऐसे बदरे मुनीर और ऐसे अकमल व अतहर पर हर्जा सराई करना, उनकी शान में इहानत करना, उन्हें बुरा भला कहना, या उनके अज़वाज मुतहरात या उनके सहाबा दोस्तों के खिलाफ जो तमाम पाकीज़ा रूहों में अल्लाह ने क़यामत तक की रूहों में उन्हें मुंतखब फरमा, उनके असहाब के खिलाफ जुबानें तान और तशनीह दराज करना, याद रखिए सूरज पे थूकने की हिमाकत करने के मुरादिफ है। उस नबी मुअज़्ज़म की इज्जत व हुर्मत और उसके लाए हुए दीन व किताब की नुसरत व हिमायत ये चंद दिनों के लिए नहीं, बल्कि ता क़यामत की सुबह तक जिंदे जावेद रखने की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे ली है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बस जुबानों की बदगोई और गुस्ताखों की गुस्ताखियों से नामूस रिसालत को कोई खतरा नहीं है, न कोई डर है, न कुरान को और न रसूल की रिसालत को, न इस इस्लाम को, न उसकी इज्जत व शान में सरे मुंह जरा बराबरी कोई फर्क आना मुमकिन है। अबू जहल, अबू लहब, काब बिन अशरफ, अबू राफे और उसके हवारी और मवाली सब अपने अपने इबरतनाक अंजाम बद को पहुंच चुके हैं, पहुंचते हैं और पहुंचते रहेंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह इंतजार कीजिए इन बेगैरत चंद औबाशों का, चंद बद किरदार लोगों का, शैतान के पुजारियों का, शैतान के बंदों का बस इंतजार कीजिए। इनका भी हश्र वही हामान शद्दाद और वही नमरूद और फिरौन जैसा, और वही पिछले रसूलों के जो दुश्मन थे उन जैसा होने वाला है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इल्ला कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत फरमाए। ऐसा, और एक बात याद रखिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि नामूस रिसालत में या कुरान की या नामूस इस्लाम या नामूस कुरान में बेदबी का मुर्तकिब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पकड़ से बच जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया फहाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों की हंसी उड़ाई गई मेरे हबीब, फिर हंसी उड़ाने वालों पर वही भला आ पड़ी कि जिसकी वो हंसी उड़ाया करते थे। सूरह अंबिया आयत नंबर 41। याद रखिए, तौहीन रिसालत के मंसूबाबंद तागूती कोशिशों के मौके से दरअसल हम मुसलमानों के दीन और ईमान के बका का खतरा है। हमारे ईमान और हुब्बे रसूल की आजमाइश है ये कि आया हम जमाती, इदारती, मसलकी, कौमी और वतनी और लिसानी
خولوں میں بٹ کر خاموش تماشائی بن کر دین و اسلام کا سودا کر بیٹھتے ہیں، یا ان تمام خولوں سے باہر نکل کر محض کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں اور اس طوفان بلا خیز کے سامنے سینہ سپر ہو کر اس موج بلا کو پیچھے ڈھکیل دیں۔ غبار آلودے رنگو نسب ہیں بالوں پر تیرے، اقبال نے کہا تھا کہ غبار آلودے رنگو نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، لعنت ہو ایسی زندگی پر اس کے شب و روز پر کہ ناموں سے رسالت پہ حملے ہو رہے ہوں، سر مجلس حرمت رسول کا استہزاء کیا جا رہا ہو اور ہم مصلحت اندیشی کی چادر تانے غفلت کے نیند سو رہے ہوں۔ افسوس ہے اگر ہم رسول برحق کے دفاع کرنے سے عاجز ہو جائیں تو ہمارے لیے زمین کا اندرونی حصہ ظاہری حصے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ فسطائی قوتوں کی اس شرنگیزی میں تمام مسلم تنظیموں، جماعتوں، اداروں اور دور اندیش انٹلیکچوئل لوگوں، قائدین اور عاقبت اندیش مذہبی رہنما اپنے مسلکی، نظریاتی اور طریقہ کار میں اختلافات کے باوجود اس بات کی ضرورت ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، متحد ہوں، ملکی آئین و قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکی نظام و سسٹم سے ٹکرانے اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیے بغیر، ٹکرائے بغیر ان اوباش اور شیطان صفت چند لوگوں کے خلاف متحدہ آواز بلند کریں، گستاخوں کو گرفتار کروا کر قرار واقعی سزا دینے کا اپنی اپنی حکومتوں سے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں مطالبہ کریں، اور اس کے علاوہ ہرگز ایسا اقدام ہرگز نہ کریں جس سے کہ اسلام کی بے عزتی ہو، اسلام کی توہین ہو اور دشمنان اسلام کو موقع ملے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی اس طرح کا سخت قدم اٹھائیں۔ ہرگز ایسے موقع نہیں دینے چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا، صبر کیجئے، تحمل کیجئے، برداشت کیجئے۔ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کے ایسے بدماشوں کی ان ہرزہ سرائیوں پر آپ اللہ سے دعا کیجئے اور دین سے قریب ہوئیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجئے، اللہ کے دین کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، آنے والی نسلوں کو اس کی تعلیم دلائیے تاکہ ان کا مقابلہ کریں اپنے دلائل سے، اپنے براہین سے، اور صبر اور تحمل جیسا اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا، ایسے ہی جیسے قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے نبی نے صبر کیا، ایسے ہی صبر کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا ایک بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کسی اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتے، خود مٹ جائیں گے۔ اس لیے پریشان نہ ہوں، آپ اپنے تئیں سدھریں، صحیح بنیں اور سچے بنیں، سچے مومن بنیں، سچے اسلام کے فالوور بنیں، اور اپنے اندر جو اختلافات، مذہبی اور عقائدی جو اختلافات، انہیں قرآن و سنت کے ترازو پہ رکھ کے تولیں، جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ عز و جل سے اخیر میں دعا ہے، چلتے چلتے اسلام زندہ باد، پائندہ باد۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلام کو اور اسلام کے فالوورز کو، مسلمانوں کو ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو اسلام کو سمجھنے والا بنائے، اسلام سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے دین اسلام کی دولت اور اس کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرمائے، سب کو مسلمان بنا دے مولا۔ یہ تیری رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، نشر اور کاروان دعوت توحید میں شریک ہوئیے تاکہ آپ کا بھی حصہ مقرر ہو اور آپ بھی ہمارے ہم سفر بنیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ اسلام دشمن قوتوں کو بھی اس سے شرمندگی اور ندامت ہو سکتا ہے لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ہو سکتا ہے اللہ اسی ویڈیو سے، انہی باتوں سے انہیں ہدایت عطا فرمائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بہرحال یار زندہ، صحبت باقی، پھر جلد ہی کسی موڑ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔